अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 13 जनवरी 2024 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज यकुम रजब 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में दिल्ली के वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर समन जारी किया है। शराब पॉलिसी मामले में केजरीवाल को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से भेजा गया यह चौथा समन है। इससे पहले इन्हें 2 नवंबर, 21 दिसंबर और 3 जनवरी को 3 समन जारी किए गए थे, लेकिन इन्होंने पूछगछ में हिस्सा नहीं लिया। अब देखना यह है कि अरविंद केजरीवाल इस चौथे समन के बाद ईडी के सामने पेश होते हैं या नहीं। आखिरी समन के बाद आम आदमी पार्टी ने कहा था कि वो ईडी के साथ ताउन करना चाहते हैं, लेकिन ईडी के इस समन का ताल्लुक सियासत से है। इस चौथे समन को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से अभी तक कोई रद्दअमल सामने नहीं आया है। ईडी के मुसलसिल समन जारी करने के बाद आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि यह सारी कार्रवाई अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए की जा रही है। ईडी इसे पूछगछ के बहाने बुलाकर गिरफ्तार करना चाहती है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि अगर ईडी पूछगछ करना चाहती है तो वो अपने सवालात लिखकर केजरीवाल को दे सकती है। इंडिया अलायंस में सीटों की तकसीम पर गौर-व-ख़ौज जारी है। इस दौरान कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने एक अहम मीटिंग की। मीटिंग में दिल्ली को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के दरमियान इत्तेहाद को यकीनी समझा जा रहा है। दिल्ली में एक पार्टी 4 सीटों पर जबकि दूसरी 3 सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी। दिल्ली में लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं। ताहम यह फैसला होना बाकी है कि कौन सी पार्टी 4 सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी और कौन सी पार्टी दिल्ली में 3 सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी। ये बात भी काबिल गौर है कि कौन सी पार्टी किन सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी, इस पर कोई इत्तेफाक राय नहीं हो सका। आम आदमी पार्टी लीडर राघव चड्ढा ने इस मुलाकात को मुस्बित बताया है। साथ ही राय ने बताया कि जहां तक दिल्ली में दोनों पार्टियों के दरमियान इत्तेहाद का सवाल है, कोई मसला सामने नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नरों की तकर्रुरी से मुतालिक कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि इस मामले में मरकजी हुकूमत को अपना जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने दरख्वास्त गुजार की तरफ से पेश हुए सीनियर वकील विकास सिंह की कानून पर रोक लगाने की दलीलों को मुस्तरद करते हुए कहा, हम इस तरह कानून पर रोक नहीं लगा सकते। ताहम बेंच ने मरकज को नोटिस जारी करते हुए इससे अपना मौक़िफ़ पेश करने को कहा और इस मामले की समाअत अप्रैल 2024 तक मुलतवी कर दी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मुंबई और नवी मुंबई के दरमियान 12,700 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए गए 22 किलोमीटर तवील समंदरी पुल का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में मुख्तलिफ दीगर कलीदी तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। वज़ीर-ए-आज़म ने ऑरेंज गेट से मेरिन ड्राइविंग ईस्टर्न फ्री वे को जोड़ने वाली ज़ेर ज़मीन सड़क टनल का संग बुनियाद रखा। यह तकरीबन 9 किलोमीटर लंबी सुरंग है जिसे 8,700 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत से तामीर किया जाएगा। ये सुरंग मुंबई में बुनियादी ढांचे की तरक्की में एक अहम साबित होगी। ऑरेंज गेट और मेरिन ड्राइव के दरमियान सफ़र के वक्त में नुमायां बचत होगी। दरहकीकत यह जनूबी मुंबई में ऑरेंज गेट और मेरिन ड्राइव के दरमियान मुंबई की पहली शहरी ज़ेर ज़मीन सड़क की सुरंग है। कांग्रेस ने अयोध्या में राम मंदिर की तकरीब में शिरकत न करने के फैसले पर बीजेपी की तनकीद को सख्ती के साथ मुस्तरद करते हुए कहा कि इसके पास ना तो धर्म का ठेका है और ना ही किसी को दावतनामा देने का हक हासिल है। पार्टी ने कहा कि मंदिर में जाने के लिए किसी दावतनामा और इजाज़त की ज़रूरत नहीं। पार्टी ने मजीद कहा कि इसे अयोध्या में सियासी तमाशा और अकीदे से खिलवाड़ मंजूर नहीं है। इसने सवाल किया कि आया कोई सियासी पार्टी फैसला करेगी कि किस शख्स के किस तारीख में मंदिर जाना चाहिए। कांग्रेस हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कांग्रेस के कौमी तर्जुमान पवन खेड़ा और सोशल मीडिया की सरबराह सुप्रिया शरनेर ने मरकज की मोदी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि यह प्रोग्राम मजहबी नहीं बल्कि सियासी नवियत का है, क्योंकि एक नामुकम्मिल मंदिर का इफ्तिताह किया जा रहा है। इस वक्त हमारा मुल्क हिंदुस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है। हुकूमत की लाखों स्कीमें चलाने के बावजूद अब तक ज्यादा कामयाबी नहीं मिली है। इसके साथ ही आसाम में बढ़ती हुई आबादी को रोकने के लिए रियासत की हिमंता बिस्वा शर्मा हुकूमत ने एक अनोखा तरीका निकाला है। दरअसल आसाम हुकूमत ने सरकारी स्कीमों का फायदा सिर्फ छोटे खानदानों को ही देने का फैसला किया है। वज़ीर-ए-आला हिमंता बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में एक महिला योजना का आगाज करते हुए किया। काबिल जिक्र है कि रियासती दारकूमत गुवाहाटी में मीडिया से बात करते हुए हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि आसाम हुकूमत देही ख्वातीन कारोबारियों के लिए एक नई माली इमदाद की स्कीम लेकर आई है। इसके साथ कुछ शराइत मुंसलिक है, बशमूल इनके बच्चों की तादाद की हद यानी शर्त के मुताबिक अगर आम और ओबीसी जुमरे की ख्वातीन किसी भी सरकारी स्कीम का फ़ायदा उठाना चाहती है तो इनके 3 से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। वहीं दर्ज फहरिस्त कबाइल और दर्ज फहरिस्त ज़ात
خواتین کے لیے یہ حد 4 بچوں کی ہے۔ واضح کہ اس وقت آسام کی حکومت ریاست میں 2 بچے کی پالیسی پر کام کر رہی ہے۔ ناظرین، آسام کے وزیر اعلیٰ کے اس بیان پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ درگاہ اجمیر شریف حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے 812ویں سالانہ عرس کے موقع پر چادر کی روانگی کے دوران گزشتہ روز وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک کی بڑی درگاہوں کے سجادگان اور بی جے پی اقلیتی مورچہ اور دہلی اسٹیٹ حج کمیٹی کے چیئرپرسن کوثر جہاں کے ساتھ مسلم مسائل پر طویل گفتگو کی۔ میٹنگ کی تفصیلات بتاتے ہوئے کوثر جہاں نے کہا کہ یوں تو وزیر اعظم ہر سال اجمیر شریف چادر بھیجتے ہیں، لیکن اس سال انہوں نے چادر بھیجنے کے ساتھ ساتھ مسلم علماء اور وہاں موجود اہم شخصیات کے ساتھ تفصیلی بات چیت بھی کی۔ قریب 1 گھنٹے تک وزیر اعظم نے سبھی لوگوں سے الگ الگ مسائل پر تبادلہ خیال کیا، خاص کر اقلیتوں کے مسائل پر بات چیت ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ وزیر اعظم اقلیتوں کے مسائل سے بخوبی واقف ہیں، انہوں نے ان کا پورا مطالعہ کیا۔ ساتھ ہی درگاہوں اور وقف کے مسائل پر بھی بات چیت ہوئی، مسلم قوم کو کیسے آگے بڑھایا جائے اور ان کی ترقی کے لیے کیا کیا جائے، ان سب مسائل پر بات چیت ہوئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وزیر اعظم مسلم مسائل کے لیے فکر مند ہے، ان کا حل کیسے نکالا جائے اس پر غور و فکر کیا گیا اور انہوں نے ہم لوگوں کو بھی ان مسائل کے حل کے لیے ہدایت دی۔ کوثر جہاں نے یہ بھی بتایا کہ کہنا بالکل غلط ہے کہ وزیر اعظم اقلیتوں کے مسائل نظر انداز کر رہے ہیں یا انہیں پس و پش ڈال رہے ہیں، بلکہ انہوں نے ہمیں خود بتایا کہ وہ ہر مسئلے کے حل کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ کوثر جہاں کے ساتھ جو سجادگان اور بی جے پی اقلیتی مورچے کے مسلم دانشور وزیر اعظم نریندر مودی کے مسلم مسائل کے لیے فکر مند ہونے سے اتفاق کر رہے ہیں، لیکن انہیں وزیر اعظم نریندر مودی سے یہ بھی پوچھنا چاہیے تھا کہ مسلمانوں اور دلتوں پر ہو رہے حملوں پر ان کی کیا فکر ہے، کیوں وہ ایک مرتبہ بھی ان مسائل پر اپنا بیان نہیں دیا ہے۔ مسلمانوں پر جو حملے ہو رہے ہیں اس پر بھی مسلم مسائل کے ساتھ ساتھ آواز اٹھانی چاہیے تھی۔ ناظرین، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ ہیومن رائٹس واچ نے ورلڈ رپورٹ 2024 میں ہندوستانی حکومت پر کئی سخت الزامات عائد کیے ہیں۔ رپورٹ میں حکومت پر مذہبی اقلیتوں کو نظر انداز کرنے کا الزام لگایا گیا ہے۔ ہیومن رائٹس واچ دنیا کے تقریباً 100 ممالک میں انسانی حقوق کے حوالے سے اپنی سالانہ رپورٹ شائع کرتی ہے۔ اس میں وہ انسانی حقوق اور اس سے متعلق تمام پہلوؤں پر اپنی رپورٹ پیش کرتی ہے۔ ہیومن رائٹس واچ نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ بھارت عالمی قیادت پر فخر کرتا ہے، لیکن ایک جمہوری ملک میں حقوق کے احترام کے حوالے سے ہندوستانی حکومت کا رویہ کمزور رہا ہے۔ ورلڈ رپورٹ 2024 میں لکھا گیا ہے کہ بھارت میں گزشتہ سال 2023 میں انسانی حقوق کو دبایا گیا اور لوگوں پر جبر کے کئی واقعات سامنے آئے ہیں۔ منی پور تشدد، جموں کشمیر کے حالیہ صورتحال اور جنتر منتر پر خواتین پہلوانوں کے احتجاج کو رپورٹ میں جگہ دی گئی۔ اس کے علاوہ 740 صفحات پر مشتمل رپورٹ میں بی بی سی کے دفتر پر چھاپے اور نوح میں تشدد کا ذکر کیا گیا۔ ہیومن رائٹس واچ نے اپنی رپورٹ میں حکومت ہند کو بی جے پی کی حکومت کے بجائے ہندووادی حکومت قرار دیا۔ ہندوستان میں انسانی حقوق کی رپورٹوں میں جموں کشمیر میں لوگوں کی روزانہ مبینہ ہلاکتوں کی رپورٹوں پر بھی بات کی گئی۔ اس کے علاوہ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہاں کے لوگوں کو اپنے خیالات کے اظہار کی آزادی نہیں ہے، وہ مبینہ طور پر مزاحمت نہیں کر سکتے۔ اس کے ساتھ مبینہ طور پر ماورائے عدالت موت کے حوالے سے بھی فوج کے خلاف دعوے کیے گئے ہیں۔ ورلڈ رپورٹ 2024 میں کہا گیا ہے کہ بھارت کی مودی حکومت مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کرنے میں ناکام رہی ہے۔ اس کے علاوہ حکومت مسلمانوں کو تحفظ فراہم کرنے میں بھی ناکام رہی۔ اگرچہ حکومت ہند کی جانب سے اس رپورٹ پر اب تک کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا، لیکن ماضی میں حکومت ہند نے اس رپورٹ کو بے بنیاد قرار دیا ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی سرکاری قیام گاہ و کیمپ آفس کے لیے مختلف عمارتوں کا جائزہ لینے کے بعد پائیگا پیلس کو خطیت دینے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ بیگم پیٹ میں واقع پائیگا پیلس کی عمارت، جہاں حالیہ عرصے تک امریکی قونصل خانہ خدمات انجام دے رہا تھا، اس عمارت کے تخلیے کے بعد سرکاری عہدیداروں کی جانب سے مختلف دفاتر کے لیے پائیگا پیلس کے استعمال کا جائزہ لیا جاتا رہا ہے، لیکن گزشتہ روز چیف سیکریٹری حکومت تلنگانہ شانتی کماری نے پائیگا پیلس کا دورہ کرتے ہوئے عمارت کی تفصیلات حاصل کی اور اس میں موجود سہولتوں کا مشاہدہ کرنے کے بعد رپورٹ کی تیاری کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کی جانب سے پرجا بھون، سابقہ پرگتی بھون کو ڈپٹی چیف منسٹر ملو بھٹی وکرامارکا کے کیمپ آفس کے طور پر حوالے کرنے کے احکامات کے بعد سے چیف منسٹر کیمپ آفس کے لیے مختلف عمارتوں کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ بی آر ایس کے ورکنگ پریزیڈنٹ کے ٹی راما راؤ نے اسمبلی انتخابات میں پارٹی کی شکست کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے نظم و نسق پر زیادہ توجہ دی، پارٹی کو تنظیمی سطح پر مضبوط کرنے میں زیادہ وقت نہیں دے پائے، پھر بھی کار شیڈ کو نہیں گئی، صرف سروسنگ کے لیے گئی ہے۔ تلنگانہ بھون میں حلقے لوک سبھا بھونگیر کے پارٹی قائدین سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے ان خیالات کا اظہار کیا۔
کے ٹی آر نے کہا کہ ان پر پارٹی کی بہت بڑی ذمہ داری تھی، تاہم وہ تنظیمی طور پر پارٹی کو زیادہ طاقتور نہیں بنا سکے، پھر بھی پارٹی کیڈر کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اقتدار کو مستقل تصور کرتے ہوئے بے قاعدگیوں اور بدعنوانیوں میں ملوث رہنے والوں کی غلط کارروائیوں میں اب اپنے کرتوتوں کی پردہ پوشی کے لیے شروع ہو گئی ہے۔ تلنگانہ میں اقتدار کی تبدیلی کے بعد چور کی داڑھی میں تنکا کے مصداق سرکاری فائلوں کو ہی غائب کرنے کے انکشافات سامنے آ رہے ہیں۔ تلنگانہ میں اقتدار کی تبدیلی کے بعد بیشتر محکمہ جات میں ہوئی بے قاعدگیوں و بدعنوانیوں کی پردہ پوشی کے لیے سرکاری فائلز کے غائب ہونے کی شکایت عام ہونے لگی ہے، اور اب جو سنسنی خیز انکشافات ہوئے ہیں اس کے مطابق ریاست میں دھرانی پورٹل کے آغاز کے احکام سے متعلق فائلز بھی غائب ہیں، اور محکمہ آبپاشی سے کئی اہم فائلز غائب ہونے کی اطلاعات موصول ہونے لگی ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے انتخابات سے قبل بدعنوانیوں و بے قاعدگیوں کا تذکرہ کر کے ریاست میں کانگریس کو اقتدار ملنے پر دھرانی پورٹل کے ذریعے کی جانے والی بے قاعدگیوں اور بدعنوانیوں کے خلاف کارروائی، کالیشورم پروجیکٹ میں بدعنوانیوں کے علاوہ دیگر محکمہ جات میں بے قاعدگیوں کی تحقیقات اور کارروائی کا اعلان کیا تھا، اور تلنگانہ میں کانگریس کو اقتدار ملتے ہی مختلف محکمہ جات سے فائلز کے سرقہ اور منتقلی کی شکایت منظر عام پر آنے لگی تھی، اور مختلف محکمہ جات کے عہدیداروں کی جانب سے ان شکایت کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ سنکرانتی کے لیے آبائی مقامات کو ہزاروں خاندانوں کے روانہ ہونے کی وجہ سے حیدرآباد وجےواڑہ شاہراہ پر ٹریفک جام دیکھی جا رہی ہے۔ ٹول پلازاؤں پر کاروں، بسوں اور ٹرانسپورٹ دوسری گاڑیوں کی قطاریں دیکھی گئی، حتیٰ کہ حکام نے ٹریفک کے بہاؤ کو آسان بنانے کے لیے خصوصی اقدامات بھی کیے ہیں۔ حیدرآباد کے قریب ٹول پلازا پر بھاری ہجوم دیکھا گیا، جہاں تلنگانہ سے آندھرا پردیش کو روانہ ہونے والے افراد اپنے آبائی مقامات تک پہنچنے کے لیے بے چین تھے۔ ہجوم کے پیش نظر حکام نے مزید 10 گیٹس کھول دیے ہیں۔ عہدیداروں نے کہا کہ ٹول پلازاؤں کے ذریعے گاڑیوں کی آمد و رفت کو سہل بنانے کے لیے فاسٹ ٹیگ سہولت بھی فراہم کی گئی ہے۔ روزانہ ٹول پلازا پر تقریباً 38,000 گاڑیوں کی آمد و رفت ہوا کرتی ہے، لیکن سنکرانتی کے پیش نظر امکان ہے کہ یہ تعداد 70,000 ہو جائے گی۔ حیدرآباد میں ریلوے اور بس اسٹیشنز بھی مسافرین سے پر دکھائی دے رہے ہیں۔ تمام تعلیمی اداروں کو چونکہ سنکرانتی کی تعطیلات جمعے سے آغاز ہو گیا ہے، خاندان اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کے لیے بڑی تعداد میں آبائی مقامات کو روانہ ہو رہے ہیں۔ یہ فیسٹیول 15 جنوری کو منایا جائے گا۔ ہجوم کے پیش نظر دونوں ریاستوں میں مختلف مقامات پر حیدرآباد سے خصوصی ٹرینیں اور بسیں بھی چلائی جا رہی ہیں۔ تلنگانہ کانگریس کمیٹی کی جانب سے بارگاہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے موقع پر اجمیر شریف کے لیے خصوصی غلاف روانہ کیا گیا۔ غلاف مبارک کو روانہ کرنے کی تقریب میں چیف منسٹر و صدر پی سی سی ریونت ریڈی، سابق وزیر محمد علی شبیر، حیدرآباد ڈی سی سی صدر سمیر ولی اللہ، ظفر جاوید، محمد جاوید اور کانگریس کے ارکان اسمبلی اور دیگر موجود تھے۔ اس موقع پر چیف منسٹر ریونت ریڈی نے کہا کہ کانگریس حکومت میں تلنگانہ سیکولر ریاست رہے گی، یہاں تمام طبقات کو ترقی کے مساوی موقع فراہم کیے جائیں گے، اور یہ ریاست گنگا جمنی تہذیب اور اتحاد کی علمبردار رہے گی۔ انہوں نے پارٹی کی جانب سے درگاہ اجمیر شریف کو غلاف مبارک پیش کرتے وقت ریاست تلنگانہ کے ساتھ ساتھ ملک بھر میں امن و اتحاد کے لیے دعا کرنے کی گزارش کی۔ عوامی حکمرانی کے تحت 5 ضمانتوں پر عمل آوری کے لیے درخواستوں کا جائزہ لینے کے سلسلے میں حکومت کی جانب سے تشکیل کردہ کابینی سب کمیٹی کا آج اجلاس منعقد ہوا۔ سب کمیٹی کے چیئرمین و ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا کی صدارت میں یہ اجلاس سیکریٹریٹ میں منعقد ہوا، جس میں کمیٹی کے رکن و وزیر سریدھر بابو کے علاوہ عہدیداروں نے شرکت کی۔ 5 ضمانتوں پر عمل آوری کے سلسلے میں کابینی سب کمیٹی کا اجلاس 2.5 گھنٹے تک جاری رہا، جس میں ڈپٹی چیف منسٹر نے عہدیداروں سے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا کہ اس پروگرام کے تحت کتنی درخواستیں موصول ہوئی اور ان میں کتنی درخواستوں کی ڈیٹا انٹری ہوئی۔ 5 ضمانتوں کے تعلق سے موصول ہو رہی درخواستوں میں ایک ضمانت کے لیے کتنی درخواستیں موصول ہوئی اور ان کے کتنے افراد شامل ہیں۔ اس اجلاس میں سینئر عہدیداروں نے 5 ضمانتوں پر عمل آوری کے ایکشن پلان پر اپنی رائے پیش کی۔ ترجمان مجلس بچاؤ تحریک امجد اللہ خان خالد شہر حیدرآباد میں محلوں میں سرگرم نظر آ رہے ہیں۔ امجد اللہ خان خالد کی جانب سے یاقوت پورے حلقے سے مقابلے کے بعد سے پورے شہر میں سرگرم ہو چکے ہیں۔ امکان ہے کہ وہ حیدرآباد لوک سبھا سیٹ سے مجلس بچاؤ تحریک کے امیدوار ہو سکتے ہیں۔ یہ قیاس آرائیاں بھی کی جا رہی ہے کہ انڈیا الائنس کی جانب سے مجلس بچاؤ تحریک سے امجد اللہ خان خالد کو اپنا امیدوار نامزد کیا جا سکتا ہے۔ امجد اللہ خان خالد کی جانب سے شہر حیدرآباد کے مختلف علاقوں میں دورے اور ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی خصوص میں جمعے کو امجد اللہ خان خالد نے تاریخی مکہ مسجد میں نماز جمعہ ادا کی۔ بعد میں ان کے حامیوں کی جانب سے انہیں گلپوشی کی گئی اور ان کی خوب ستائش کی گئی۔
تلنگانہ اسمبلی انتخابات میں مجلس اتحاد المسلمین کو 7 سیٹوں پر کامیابی ضرور ملی ہے، لیکن انہیں کچھ سیٹوں پر بالکل کم ووٹوں سے کامیابی حاصل ہوئی ہے جو شکست کے مترادف ہے، جس کے بعد سے مجلس اتحاد المسلمین کا کیڈر ایک بار پھر متحرک ہو چکا ہے اور اپنے حلقوں میں عوام کے درمیان پہنچنے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ اسی خصوص میں ذوالفقار علی رکن اسمبلی چارمینار میر چوک پولیس پہنچ کر عہدیداروں سے ایک ضعیف خاتون کی شکایت پر فوری کارروائی کا تیقن دیا۔ تفصیلات کے مطابق صفیہ بیگم نامی خاتون اپنے مکان کے سلسلے میں شکایت لے کر متعدد مرتبہ پولیس اسٹیشن سے رجوع ہوئی، تاہم مقدمہ درج کرنے کے باوجود کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی تھی۔ بزرگ خاتون پولیس اسٹیشن پہنچی جہاں انہیں اندر آنے نہیں دیا گیا اور نہ ہی عہدیداروں سے ملاقات کی اجازت دی گئی، جس پر خاتون کئی گھنٹوں تک پولیس اسٹیشن کے پاس بیٹھی رہی۔ تھک ہار کر انہوں نے ذوالفقار علی سے رابطہ قائم کیا۔ خاتون کی شکایت سنتے ہی فوری میر چوک پولیس اسٹیشن پہنچ گئے اور انہوں نے عہدیداروں سے ملاقات کر کے خاتون کی شکایت پر کارروائی کا مطالبہ کیا۔ اس سے قبل بھی ایسے شکایتیں عوام کی جانب سے مقامی قائدین کو کیے جاتے رہے ہیں، لیکن کبھی اتنی جلد بازی نہیں کی گئی اور نہ ہی اتنی بآسانی ان کی شکایت کو سنی گئی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ناظرین کمنٹ کے ذریعے آپ ضرور بتائیے گا۔ کیا شہر حیدرآباد میں تبدیلی کی لہر آ چکی ہے یا پھر کوئی اور بات ہے؟